अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के अपने टावर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद। सरमायाकार पाकिस्तान में सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। हुकूमत सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सहूलियात दे रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दुबई में तकरीब से खिताब। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला। 2549 इदारों की जुज़वी तौर पर हलशुदा शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म। 83,741 शिकायत दोबारा खोलकर मजाज अफसरों को जरूरी कार्रवाई के लिए तफवीज़ किया जाएगा। अवामी शिकायत का हर मुमकिन हल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हालिया दौरा अमरीका और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात के हवाले से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली समेत सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों के इनखला के बाद दोहा में पहली बार अमरीका और तालिबान मुज़ाकरात। तालिबान क़यादत का नई हुकूमत को तस्लीम, असासे बहाल करने और रहनुमाओं पर आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी क़यादत वसी हिमायत याफ्ता हुकूमत के क़याम, बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों की मुल्क भर में बिला रुकावट रसाई और ख़वातीन समेत तमाम अफ़गानों के हुकूक का एहतराम करने के लिए दबाव डालेगी। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सुहेब मकसूद इंजरी के बायस T20 वर्ल्ड कप से बाहर। उनकी जगह शुएब मलिक को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। क्रिकेटर्स कल नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे। स्क्वाड मेगा इवेंट में शिरकत के लिए 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगा। ये थी अब तक की टॉप स्टोरीज। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज़ है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस और आगाही ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस मर्ज़ की अलामात के बारे में जानें। सीने या इसके अतराफ़ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें ताकि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचा सकें। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। शुक्रिया। कैबिनेट आवर के आगाज़ में आपको बताएं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद हैं। हुकूमत सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए महफूज सहूलतें दे रही है। दुबई में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ठोस इकदाम उठाए हैं।
انہوں نے سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ پاکستان میں سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ The world is changing and Pakistan is changing. Tremendous opportunities exist in Pakistan for all kinds of investment. It's a country which is increasing its buying power. It's a country which is making good, smart decisions. It's a country which is looking for investments. In fact, laying down the red carpet for investments. With the 230 million people, with a huge number of another 180 million who are subscribers to digital telephones, etc., I think the opportunity is for the taking. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ چوتھے صنعتی انقلاب کے لیے پاکستان خود کو تیار کر رہا ہے۔ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی یونیورسٹیز آئی ٹی کے شعبے میں بہترین گریجویٹس پیدا کر رہی ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال پاکستانی آئی ٹی برآمدات میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان نے شہریوں کی شکایات پر بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم نے 2549 اداروں کی جزوی طور پر حل شدہ شکایات کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا ہے۔ وزیراعظم کے پرفارمنس ڈیلیوری یونٹ کے مطابق 83,741 شکایات دوبارہ کھول کر مجاز افسران کو ضروری کارروائی کے لیے تفویض کیا جائے گا۔ ان تمام شکایات میں شہریوں کو جزوی ریلیف کا عندیہ دیا گیا تھا۔ پی ایم ڈی یو کے مطابق 43,351 شکایات 773 وفاقی اداروں کی کھولی جائیں گی، جبکہ صوبائی حکومتوں کی 40,415 شکایات 2,450 اداروں کو دوبارہ تفویض کی جائیں گی۔ وفاقی سطح پر 3,181 شکایات کے ساتھ آئسکو کی سب سے زیادہ شکایات ہیں جن کو کھولا جائے گا۔ صوبائی سطح پر پنجاب ہائی ویز 1,606، خیبر پختونخوا میں پی ڈی اے 412، سندھ میں ڈبلیو ایس پی 874 اور بلوچستان سیکنڈری ایجوکیشن 130 شکایات کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ پی ایم ڈی یو نے کہا ہے کہ عوامی شکایات کا ہر ممکن حل یقینی بنایا جائے گا۔ ناظرین، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے قائم مقام صدر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی 2 روزہ سرکاری دورے پر دبئی میں ہیں۔ ناظرین، وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا سورج طلوع کرنے والوں کا اپنا سورج لندن میں غروب ہو چکا ہے۔ شہباز شریف پارٹی کے اندر ہونے والی ناانصافیوں کا غصہ غیر آئینی اور غیر جمہوری مطالبات کر کے نہ نکالیں۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو نواز اور ان کی صاحبزادی نے دفن کر دیا ہے۔ شہباز شریف پہلے طے کر لیں کہ وہ پارٹی میں ہیں یا انہیں بڑے میاں نے اپنوں کے ذریعے باہر کر دیا ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ اقتدار میں ہو تو حکومت آئینی مدت پوری کرے، اور عوام اگر اقتدار عمران خان کو دیں تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ جن لوگوں کو سرکاری وسائل اور پروٹوکول استعمال کرنے کی دہائیوں پر محیط لت لگی ہو، وہ اقتدار اور اختیار کے بغیر ایسے ہی تڑپتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر۔ اگر ملک میں آج مہنگائی ہے تو اس کی وجہ ان کی اربوں کی کرپشن اور غیر ملکی قرضے ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے لیتے رہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اپنی سیاسی انا کی تسکین کے لیے جمہوری نظام سے نہ کھیلیں۔ اپنی ایک پلیٹ حلوے کے لیے پوری دیگ کیوں الٹانا چاہتے ہیں؟ چودھری فواد حسین نے کہا کہ نواز شریف اپنے بھائی اور مریم نواز اپنے چچا شہباز شریف کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو زرداری اور بلاول نے مل کر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی یہ عزت افزائی کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ مولانا اور شہباز شریف مل کر انجمن متاثرین بنا لیں۔
آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے ملاقات کی۔ آزاد کشمیر کے صدر نے وفاقی وزیر اطلاعات کو اپنے حالیہ دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کشمیر کے عوام کے حقوق اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی وزیر اعظم عمران خان کے ترجیحی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی ترقی و خوشحالی سمیت سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی وی کی باقاعدہ نشریات کا آغاز کر کے کشمیری عوام کی آواز دنیا بھر میں پیش کی جائے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ میرپور منگلا روڈ جلد مکمل ہوگی، جس سے دینا سے میرپور تک کے سفر میں درپیش حائل مشکلات ختم ہوں گی۔ لیلا سے جیلم تک 2 رویا سڑک کو براستہ منگلا آزاد کشمیر سے ملانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے، جس سے کشمیر کے ساتھ مواصلاتی روابط کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اس منصوبے سے آزاد کشمیر سے اسلام آباد تک کا سفر کم ہو کر 1 گھنٹے پر محیط ہو جائے گا، جس سے کشمیر میں سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ لاہور کی بینکنگ کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں میں 30 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ سماعت کے دوران ایف آئی اے سے ملزمان کے خلاف تفتیش کے حوالے سے استفسار بھی کیا گیا۔ ایف آئی اے کے وکیل نے بیان دیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا جواب 2 روز قبل موصول ہوا ہے۔ ملزمان کے موقف کا جائزہ لینے کے بعد تفتیش کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ ایف آئی اے نے کیس کے حوالے سے عدالت کے دائرہ کا اختیار پر بھی سوال اٹھایا، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو عدالتی دائرہ اختیار پر دلائل دینے کی ہدایت کی۔ آئندہ سماعت 30 اکتوبر کو ہوگی۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ احتساب کا عمل چھوڑ کر آگے بڑھا جائے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر شوگر ملز کیس میں 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے۔ مقدمے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 30 اکتوبر تک ضمانت ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوگر ملز بدعنوانی کے کیسز میں صرف ایک کیس ہے جس کی تفصیل ہوش ربا ہے۔ کچھ مزید خبریں بھی کیبنٹ آور کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج موجود ہے میاں سلی کی حویلی میں۔ میں تو گم ہی گئی تھی یہاں پہ۔ میاں سلی کے نام سے مشہور ہونا جبکہ نام یوسف صلاح الدین۔ My father was known as میاں سلی۔ آپ کو ہم آج زبردست اپنے شہر کا حلوہ پوڑی کھلائیں گے۔ خود ویسے کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں کچوریاں؟ بالکل بالکل، چھٹی والے دن ہو ہی جاتا ہے۔ Why are you so fond of بسنت؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ لاہوریہ ہوں میں، ہم نے اپنی بچپن سے دیکھی بسنت۔ عمران خان صاحب دوست رہے ہیں تو آپ ان کو نہیں میں نے کہا تھا ان کو، انہوں نے کہا تو ایسے کر، تو پھر رسپانسبل ہو جا، کوئی قتل ہوگا تو کیوں؟ میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ہیڈ اوور ہیلز یو ور ان لو؟ پرسن لائک می، کیا آپ کہہ رہی ہیں؟ بس I always have to be in love۔ اتنی گرینری کے بعد اتنا پرندہ یہاں رہائش پذیر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہیں۔ یہ وہ قالین ہے جس پہ کھڑے ہو کے تمام لیڈرز نے تقاریر کی تھی، انکلوڈنگ قائد اعظم۔ اولڈسٹ، the most original rooms of the حویلی۔ یہ تہ خانہ ہے؟ کنویں کا پانی اس کو ویٹ کر دیتا تھا۔ عامر خان اور کرن آئے تھے شوکت خانم کے لیے۔ اس سائڈ پہ تصاویر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ مہارانی جندہ ہے، اوریجنل تصویر شاہی قلعے میں ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ It was a treat to meet you and to be in your حویلی۔
वेलकम बैक नाजरीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान आज बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के एक तर्जुमान ने बताया कि अमेरिकी वफ्द आज और कल कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में तालिबान के सीनियर नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। अमेरिकी तर्जुमान ने बताया कि हम तालिबान पर दबाव डालेंगे कि वो ख़वातीन समेत तमाम अफगान शहरियों के हुकूक का एहतराम करें और वसीउल बुनियाद हुकूमत तश्कील दें। अमेरिकी तर्जुमान के मुताबिक वो तालिबान से कहेंगे कि इंसानी इमदाद के इदारों को इलाकों तक आज़ादाना रसाई की इजाज़त दें। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक एक और अमरीकी अहदेदार ने बताया कि दोहा में होने वाली बातचीत में अफगानिस्तान में बाकी रह जाने वाले अमरीकियों और दीगर गैर मुल्की शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाज़त देने से मुतालिक उमूर पर भी बात होगी। तालिबान के सियासी दफ्तर के रुकन सुहेल शाहीन ने दोहा में मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों और सफ़ीरों से मुलाकात की, जिनमें यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड्स, जापान, जनूबी कोरिया, कनाडा, बरतानिया और अमेरिका के सफारतकार शामिल थे। सुहेल शाहीन ने ट्विटर पर अपने पैगामात में बताया कि उन्होंने सफ़ीरों से कहा है कि माजी में अफगानिस्तान को तनहा करने की कोशिशें नाकाम रही हैं और आइंदा भी इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम आलमी बरादरी के साथ शराकत के लिए तैयार हैं और तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा करीब है और अफगानिस्तान के लोगों को इंसानी इमदाद की जरूरत है। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। अफगान सूबे कंदोज की मस्जिद में खुदकुश धमाके के नतीजे में जाम बाहक होने वाले ज्यादातर अफराद की तदफीन कर दी गई है। धमाके में 100 से ज्यादा अफराद जाम बाहक हो गए थे। धमाके में ज्यादातर जाम बहक होने वालों की इज्तिमाई तदफीन की गई है। शहर में सोग की कैफियत है। अफसोसनाक वाक़या के बाद तालिबान अबूरी हुकूमत ने मुल्क भर में इमाम बारगाहों और मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का ऐलान किया है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक धमाके में जख्मियों में से ज्यादातर लोगों की हालत तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए ऐलान करदा इमदाद सिर्फ वादों की हद तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इमदाद अमली तौर पर दी जानी चाहिए। UNHCR के सरबराह फिलिपो ग्रैंडी ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान को अब दूसरे ज़राए से इमदाद की भी ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बुलाए गए खुसूसी इजलास में मुख्तलिफ मुल्कों ने अफगानिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ इमदाद के वादे के लिए भी कहा था। UNHCR के सरबराह का कहना था कि अफगानिस्तान को माली और इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी इमदाद की ज़रूरत है। अनासिन बलोचिस्तान के ज़िला हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सूबाई हुकूमत, पाक फ़ौज, कुदरती आफात से निमटने के इदारे और फलाही तंजीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। शदीद ज़ख्मी CMH अस्पताल कोयटा, सिविल और BMC अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया जा रहा है। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का अमल शुरू कर दिया गया है। पाक आर्मी और FC बलोचिस्तान की जानिब से हरनाई शहर में फ्री मेडिकल कैंप में ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही है। मेडिकल कैंप में आवाम को खाने पीने की अशिया समेत दीगर सहूलियात भी फ्राहम की जा रही हैं। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की खुसूसी हिदायत पर पाक फ़िज़ाइया की वेस्टर्न एयर कमान का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन में आटा, चावल, दालें, घी, चीनी और दीगर अशिया तकसीम की गईं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी हिदायत की रोशनी में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी, चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया नश्तर और चेयरमैन पाकिस्तान बैतुल माल मलिक ज़हीर अब्बास खोखर ने ज़लज़ले से मुतासरा ज़िला हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों और देहातों का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने ज़लज़ले के बाद हुकूमती इक़दामात और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर ज़लज़ला मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक के 48वें इजलास के मौके पर सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों की जानिब से भारत की अपने हमसाया ममालिक के अंदरूनी मामलात में बेजा मुदाखलत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
جنیوا میں جاری اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے 48ویں اجلاس کے موقع پر 3 مختلف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے مشترکہ تعاون سے کیے گئے مظاہروں میں مقبوضہ جموں و کشمیر سمیت بھارت کے دوسرے ہمسایہ ممالک سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کے باشندوں پر انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انسانیت سوز ظالمانہ واقعات پر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بی جے پی ہندوتوا نظریات اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکاء نے کہا کہ بھارت بالادستی قائم کرنے کے لیے اپنے ہمسایہ ممالک بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے اندرونی معاملات میں بے جا مداخلت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی توسیع پسندی نے خطے کے ہمسایہ ممالک کو سیاسی، مذہبی، اقتصادی اور ثقافتی طور پر بہت نقصان پہنچایا ہے۔ شرکاء نے عالمی برادری کی اس خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے پڑوسی ممالک کی پالیسیوں اور ثقافتوں پر مداخلت کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ناظرین، بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ OIC نے بھارتی ریاست آسام میں مسلمان شہری کی لاش کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارت کے صوبے آسام میں مسلمانوں کے قتل پر بھارت کو پوری دنیا میں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ انتہا پسند ہندتوا سوچ کے حامی بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے لیے زندگی دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت میں مسلم اقلیت کو بالخصوص RSS کے انتہا پسند رویوں اور ظلم و تشدد کا سامنا ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع نیچ میں ہندوؤں کے ہجوم نے درگاہ کے مجاور اور مسلمان خاتون سمیت بعض عقیدت مندوں پر رات میں حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، جس کے بعد ہندو انتہا پسندوں نے درگاہ کے ایک حصے کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ کچھ عرصہ قبل اجین ضلع کے سکلی گاؤں میں انتہا پسند ہندو نوجوانوں نے مسلمان دکاندار عبد الرشید کو بے دردی سے زد و کوب کیا اور ہندوؤں کا علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی، جس کے باعث مسلمان دکاندار اپنے خاندان کے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گیا۔ اجین ضلع میں مسلمانوں پر ہندو انتہا پسندوں کے ظلم و تشدد اور نفرت آمیز جرائم کی FIRs پولیس درج ہی نہیں کر رہی۔ بنگلور میں انجینئرنگ کے مسلمان طالب علم کو ہندو انتہا پسندوں نے ہلاک کرنے کے بعد ریلوے ٹریک پر پھینک دیا۔ مسلمان پہلے ہی غربت اور اقلیت ہونے کے سبب معاشرے کے حاشیے پر ہیں، اب انہیں اقتصادی طور پر مزید الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ RSS اپنی انتہا پسندانہ سوچ کے تحت بھارت میں موجود مسلمان اور دیگر اقلیتوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارت کے اس غیر انسانی رویے پر بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں مسلمان شہری کی لاش کی بے حرمتی کے واقعے کی اسلامی تعاون تنظیم OIC نے شدید مذمت کرتے ہوئے بھارتی حکومت اور BJP کی پالیسیوں پر تنقید کی اور اپنے بیان میں بھارت سے کہا کہ وہ مسلم اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرے اور ان کے تمام مذہبی اور سماجی بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ بین الاقوامی برادری اور عالمی میڈیا بھارت کی ہندو انتہا پسند پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، تاہم RSS نظریے کی حامی بھارتی حکومت خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ بھارت نہ صرف اقلیتوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی نفرت پر مبنی جرائم کی آماج کا بنتا جا رہا ہے۔ اس سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، OIC نے بھارتی ریاست آسام میں مسلمان شہری کے ساتھ جو ہوا ہم نے بھی رپورٹ کیا اور پوری دنیا نے دیکھا، OIC کی جانب سے مذمت آئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھارتی حکومت اور بھارتی نہ صرف حکومت بلکہ جو وہاں پر انتہا پسند ہیں اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے یہ مذمت کرنے میں OIC نے بھی بلکہ عالمی اداروں اور عالمی برادری نے بھی بہت دیر کر دی ہے، اس لیے کہ پچھلے 70 سالوں کی بھی ہسٹری اگر دیکھیں تو اس ساری پیریڈ میں ہمیں مسلسل ہندوستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے اوپر ہندو انتہا پسندوں کے تشدد کے واقعات نظر آتے ہیں اور مسلسل اقلیتوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ حوصلہ تبھی ہندو دہشت گردوں کو ملا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ان چیزوں کا نوٹس سیریسلی نہیں لیا گیا، لیکن اب یہ واقعات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور اتنے سیریس ہو چکے ہیں اور جو میڈیا کی موجودگی ہے اس کی وجہ سے ہائی لائٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے OIC کو بھی اور عالمی برادری کو بھی ان کی مذمت کرنا پڑی ہے،
اور پھر انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جو جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، اس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. دیکھیے زندہ لوگوں کو تو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انتہائی بے دردی کے ساتھ. ابھی مدھیہ پردیش میں ہندو ہجوم نے ایک درگاہ پہ حملہ کیا اور وہاں پر ایک خاتون کو پوری رات ایک مجاور کو بھی حملے کا نشانہ بنایا اور تشدد کرتے رہے، اور صبح جاتے ہوئے اس درگاہ کو بم دھماکے سے تباہ کر کے وہ چلے گئے. اسی طرح ایک اور واقعے میں وہاں پر ایک مسلمان کی لاش کی مسلسل بے حرمتی کی گئی. یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا خیال ہے ہندوستان کی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کا اس میں ایک ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے، اور عالمی سطح پر جو ادارے خاص طور پر انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، نہ صرف انسان بلکہ اسپیسیفکلی مسلمان جو ہیں ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ کشمیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش میں اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ان تمام تر معاملات پر اور پھر بھارت کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو اسپیسیفکلی ووٹ مسلمانوں کے خلاف نفرت کے بیج بو کر لیے جاتے ہیں. اس سب پر آپ کے خیال میں شدید الفاظ میں مذمت کافی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر بھی اب کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر جب ایک قرارداد پاس ہوتی ہے تو اس کے نیکسٹ سٹیپ کے طور پر میرا خیال ہے کہ لازمی طور پر کوئی عملی اقدامات بھی ہونے چاہیے، اور جس کی وجہ سے ہندوستان کی خاص طور پہ مرکزی حکومت پر ایک دباؤ آنا چاہیے تاکہ وہ ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش کرے. کیونکہ اس کے ہندوستان کے علاوہ آپ دیکھ لیں جہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا مختلف ملکوں کو کرنا پڑتا ہے. اب جب عالمی ادارے اور خاص طور پر انسانی حقوق کی تنظیمیں واویلا کر رہی ہیں کہ ہندوستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو یہ صرف مذمت کی حد تک واقعی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایک ڈیڈ لائن دی جانی چاہیے ہندوستان کو کہ اگر نیکسٹ 3 منتھ کے اندر یہ کنٹرول نہ کر سکے تو مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کے کچھ مفادات ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے بہت سے ہندوستان کے جو جرائم ہیں ان پر یہ عالمی طاقتیں آنکھیں بند کر لیتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو سوسائٹیز ہیں ان کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، عالمی اداروں کی آنکھیں کھلی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میڈیا کے ذریعے جو واقعات ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اب ہندوستان کو اپنے رویے پر ایک دفعہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. اگر ایسا نہ ہوا تو میرا خیال ہے جس طریقے سے ہندوستان میں کسانوں کی موومنٹ شروع ہوئی اور ایک ڈسیسو سٹیج پر وہ پہنچ گئی ہے، ہندوستان کے مختلف طبقے اس طرح کی موومنٹ شروع کر کے ہندوستان کی مرکزی اور صوبائی حکومت کے لیے سیریس چیلنجز پیدا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، ماہر بین الاقوامی امور. آپ پی ٹی وی نیوز سے بات کر رہے تھے، اور بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس پر عالمی اداروں کی جانب سے مذمت تو سامنے آ رہی ہے. اب عملی اقدامات کا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ عملی اقدامات کرنے کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے پی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالا. ناظرین، کچھ دیگر اہم خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بلوچستان میں سیاحت کے حوالے سے کیا مواقع موجود ہیں؟ کون کون سی جگہیں ہیں؟ سیاحت کے لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے زیادہ پوٹینشیل رکھنے والا ہے وہ بلوچستان ہی ہے. پاکستان کا سب سے زیادہ کوسٹل ایریا وہ بلوچستان کے ساتھ ہی ہے. کون سی ٹورزم کی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ، اور اس کے اوپر اب تک کیا کام ہوا ہے؟ ویرائٹی آف پلیسز ہیں، ایریا بھی بہت زیادہ ہے، کلچرل ہیریٹیج بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے فار ٹورسٹ. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر
हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा है कि हमारी कोशिश है पूरे मुल्क में डिजिटल राब्तों को बढ़ाया जाए। इस मकसद के लिए अब तक 31 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जामिया कराची और इग्नाइट के दरमियान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनिमेशन के क़याम की मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि इस सेंटर का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के क़याम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इसे 6 से 8 माह तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान में चीनी और घी के अलावा बाकी तमाम अशिया की कीमतें खित्ते के दीगर मुल्कों की निस्बत कम हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि दुनिया भर में कपास की पैदावार बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी रवां साल कपास की अच्छी फसल हुई और किसानों को कपास की अच्छी कीमत मिली है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कपास और टेक्सटाइल की बहाली हुई। इस साल टेक्सटाइल की रिकॉर्ड बरामदात होंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को बीज, खाद और अद्वियात में सब्सिडी दी गई है। और अब कुछ अपडेट्स शामिल करेंगे कोरोना वायरस से मुतालिक। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2.14% पर आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 44,557 टेस्ट किए गए, जिनमें से 955 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा 29 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अब तक मुहलिक वबा से जान की बाजी हारने वाले अफराद की मजमूई तादाद 28,087 हो गई है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अब तक तकरीबन 9 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। NCOC ने मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के पेश नज़र पीर से तालीमी इदारों में मामूल की क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तलबा के तालीमी वज़ाइफ में इजाफे का ऐलान किया है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ज़हीन और नादार तलबा और तालिबात की माली मुआवनत के लिए रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप के तहत गुज़श्ता बरस 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसे बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सीरत चेयर कायम हो चुकी है, जिसके तहत मुहक्किकीन को तहकीक के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान सूबे भर में इज़ला और डिवीज़न की सतह पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद भी किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ख्वाजा खेला में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में मसला है। उनका कहना था कि साबिक हुकूमतों ने आबादी के इजाफे के तनासुब से वसाइल में इजाफे की मनसूबाबंदी नहीं की। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तमाम दरपेश चैलेंजेस पर जल्द काबू पालेंगे और मुल्क को हकीकी मानों में तरक्की से हमकिनार करेंगे। इससे कबल वज़ीर आला महमूद खान ने फतेहपुर तामियादम रोड, रेस्क्यू स्टेशन ख्वाजा खेला और शिल्पन रोड का इफ्तिताह किया। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली इबादत शेख ने कहा है कि पंजाब में आटा 58 रुपए किलो है, जबकि सिंध में आवाम की रोटी को महंगा कर दिया गया है और सिंध में आटा 74 से 75 रुपए किलो मिल रहा है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अरबों की गंदम जाली चेक पर दे दी गई। सिंध में प्राइस कंट्रोल कमेटीज गैर फाल हैं, इसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि 12 लाख टन गंदम रिलीज नहीं की जा रही, जबकि फ्लोर मिल मालिकान को महंगी गंदम फराहम की जा रही है। इस वक्त 1950 रुपए फी मन गंदम हो चुकी है। आवाम को आटा 3000 रुपए फी मन मिल रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गंदम आज से जारी की जाए।
गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम सूबे के 28 अजला के असातिज़ा में लैपटॉप की तकसीम की। इस मौके पर गवर्नर सैयद ज़हूर आगा ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वाकफियत वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर हाउस कोयटा में लैपटॉप तकसीम करने का मकसद सूबे के ज़हीन और मिलनसार असातिज़ा इकराम की हौसला अफजाई और मदद करना है। अनासीन रबीउल अव्वल विलादत आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। दुनिया भर में मुसलमान इस माह को मजहबी इज्जत और एहतराम से मनाते हैं। तफसील से आगाह करेंगे मलिक उमर। मेरा पैगंबर अजीम तर है। रबीउल अव्वल का महीना अपनी फजीलतों और तमाम तर बरकतों के साथ जारी है। इस माह की पुरनूर महाफिल में लोगों को दुनिया और आखिरत संवारने की जानिब राग़िब किया जाता है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों को झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाने का आगाज कर दिया है। कमाले खल्लाक ज़ात उसकी, जमाले हस्ती हयात उसकी। औलिया कराम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को माह रबीउल अव्वल का एक अहम तरीन वाक़या करार दिया है और इसी मुबारक वाक़ये की वजह से इस महीने को बहार का नाम दिया जाता है। इस माह के शुरू होते ही ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियों का आगाज हो जाता है। रबीउल अव्वल का महीना हमें अपने किरदार और अमाल का मुहासबा करते हुए आकाए दो जहां खातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सीरत तैयबा पर अमल पैरा होने का दर्स देता है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, आजकल अक्सर वालिदैन शिकायत करते नजर आते हैं कि उनका बच्चा बोल नहीं रहा या हकलाहट का शिकार है या तलफ़्फ़ुज़ की गलत अदायगी जैसे मसाइल का शिकार है, अपनी दुरुस्त उम्र के मुताबिक अल्फाज अदा नहीं कर पा रहा। इसकी वजूहात क्या है, इसका तदारुक कैसे किया जाए, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा अली। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि बच्चे तोतला बोलते हैं या देर से बोलते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि ये क्या होता है। तो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी या थेरेपी ऐसे बच्चों को जिनमें बोल चाल के मसाइल, हकलाहट के मसाइल या तोतलेपन के मसाइल या बड़ी उम्र में निगलने के मसाइल या यादाश्त के मसाइल के लिए स्पीच थेरेपिस्ट डील करता है, बच्चों को या बड़ों को। अब आपने जो सवाल किया है कि मतलब बच्चा जो है कैसे पता चलता है कि उनको जो है कि मतलब डिलेड स्पीच है, बोल चाल में मसाइल हैं उनके या हकलाहट का शिकार है, तो वो हम उनके एज के मुताबिक कुछ हमने माइलस्टोन्स रखे हैं, उसके लिहाज से हम देखते हैं कि बच्चा जो है अपने एज के मुताबिक है या नहीं है। तो अगर एक बच्चा 6 माह की उम्र में है तो वो अगर बेबलिंग करे, जैसे बब बब मम मम्मा की साउंड्स, ड ड ड, तो वो साउंड्स निकाल रहा है तो वो एज अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा अगर 6 से 9 माह का बच्चा है तो वो रीडुप्लिकेटेड बेबलिंग जो होती है, जैसे बब बाबा के स्ट्रिंग्स बनाना, मम मम्मा के स्ट्रिंग्स बनाना, अगर एक मीनिंगफुल मामा को कहना कि मामा मामा ही है, इस तरह बाबा को पहचानना, तो वो सारा आ जाता है कि ये एक नॉर्मल बच्चा है। लेकिन अगर बच्चा अगर 2 इयर्स का है और वो 250 वर्ड्स बना रहा है, फ्रेज़ लेवल पे है, वो 2 अल्फाज को मिला रहा है, तो वो अपने एज पे है। और अगर इससे बच्चा थोड़ा सा डिलेड हो, मतलब कि उसमें थोड़े से बाज़ औक़ात बच्चों में ये भी मसाइल होते हैं कि वो फिट्स पड़ते हैं या किसी डिसऑर्डर के साथ होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम वगैरह के जो बच्चे होते हैं, या आजकल ऑटिस्टिक बच्चे, एक्सेसिव स्क्रीन सिंड्रोम के जो बच्चे जिनके फादर और मदर दोनों जॉब्स पे होते हैं और उनको बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, तो उन बच्चों में भी स्पीच एंड लैंग्वेज के मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। अब जो हकलाहट का मसला है वो तो बच्चों में से शुरू होता है, मतलब 3 साल के बच्चों से, या बच्चों की एज मतलब अगर उन्होंने बातें शुरू की हैं और उनमें हकलाहट का मसला है तो उनको हम लेबल नहीं करते, उनको हम नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी में डालते हैं कि इनकी फ्लुएंट स्पीच नहीं है। लेकिन जो थेरेपी स्टार्ट होती है वो 5 इयर्स के बाद स्टार्ट होती है। अगर बच्चा है वो, तो उनके लिए हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस उनके मदर या फादर को गाइड करेंगे या जो भी केयर टेकर है उनका घर में, उनको डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या होती है? आपने बताया कि 3 साल का बच्चा जो है वो हकलाना शुरू करता है, जब
وہ مکمل جملے ادا کرنا شروع کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ ہکلا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا موبائل فون کا بہت ذرا استعمال یا ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا, گفتگو نہ کرنا, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ والدین جاب پر ہوتے ہیں, مدر اور فادر دونوں, یہ بھی وجہ ہوتی ہے بچے کی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہکلاہٹ ہوتی ہے؟ نہیں, جو بول چال کے مسائل ہیں وہ جو ہے ایکسیسو اسکرین کی وجہ سے آتے ہیں. ہکلانے کا جو مسئلہ ہے وہ انوائرمنٹل ہے. مطلب اگر فور ایگزامپل ایسے انوائرمنٹل اسٹریس کا بچہ شکار ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدر پیرنٹس اس کو, مدر یا فادر جو بھی ہیں, وہ ٹائم نہیں دے پا رہا, اس نے اسٹریس لے لیا ہے, یا کسی کو دیکھ کے اس نے کاپی کیا ہے, مطلب وہ ہکلانے کا جو سٹائل ہے وہ کاپی کر لیتا ہے, یا مسلسل سٹریس کوئی اس کو مل رہا ہے, یا بعض اوقات نئے بیبی کے برتھ سے بھی اگر اس کو اٹینشن نہیں مل رہی اس بچے کو تو وہ بچہ اس سٹیج میں چلا جاتا ہے. اور نارمل جو بڑوں میں ہم دیکھتے ہیں اسٹیمرنگ, اس کو اسٹیمرنگ کہتے ہیں, ہکلانے کے جو ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ سٹریس سے, انوائرمنٹل ایشوز, مطلب جو نیگلیجنس ہوتی ہے اس سے زیادہ تر آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اسپیچ تھیراپی از ریناؤنڈ سولوشن, کہا جاتا ہے کہ اسپیچ تھیراپی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کون سے کیسز میں اسپیچ تھیراپی سے کام چل سکتا ہے, اسپیچ تھیراپی سے بچے کی جو بولنے کی پریکٹس ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے, اور کون سے ایسے کیسز ہیں جن کو کیور کرنا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی اگر دیگر علاج ہوتا ہے تو وہ بھی بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اسپیچ تھیراپی جو ہے وہ مطلب اگر ارلی سٹیج میں کی جائے, جیسے ارلی انٹرونشن کہتے ہیں اس کو, 3 to 7 ایئرس کا ایج ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ کریٹیکل ایئرز ہے. اس میں جو ہماری نیورل پلاسٹیسٹی ہوتی ہے, جو نیورونل کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ پکنگ پاور ان کی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ جلدی سے اگر ہم ان کو کچھ سکھا رہے ہیں بچوں کو تو وہ جلدی پک کر لیتے ہیں. تو اگر ایک بچہ ہمارے ساتھ ڈیلیڈ اسپیچ کے ساتھ آ رہا ہے, یا وہ بول نہیں رہا, یا اس کو جو ہے بولنے میں مسئلہ ہے, سیریبرل پالسی کا بچہ ہے, اوٹسٹک بچہ ہے, تو اگر ان کی ارلی انٹرونشن کی جائے تو وہ بہت بہتر ہوتی ہے. بعض اوقات پیرنٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں, 7 ایئرس کا ان کا بچہ ہوتا ہے یا اس سے بڑا ایج کا جو بچہ ہوتا ہے, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کو بولنا سکھائیں, تو وہ پھر ایک اسپیچ تھراپسٹ نہیں سکھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی نیورل پلاسٹیسٹی لوز کی ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ یوز اٹ یا لوز اٹ, تو وہ اگر یوز میں نہیں آتی تو وہ پھر ہم لوز کر لیتے ہیں اپنے, وہ جو فنکشننگ ہوتی ہے نارمل تو وہ یوز ہو جاتی ہے. تو پھر ہم الٹرنیٹیو آگمنٹیٹیو کمیونیکیشن کی طرف جاتے ہیں, مطلب ان کو پھر ہم سائن لینگویج سکھاتے ہیں, یا کوئی ریٹن مطلب لینگویج سے اگر وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہے, یا اس کو کوئی ایسی ڈیوائسز دے دیتے تاکہ وہ اس سے بولنا مطلب بول سکے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی چونکہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بچے ہکلانا شروع کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈائگنوز ہو جاتی ہیں, ان کے سمٹم نظر آ جاتے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک معمول سی بات یہ کہتی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں, وقت ہے, گزر جائے گا تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا, اسکول جائے گا, بات کرے گا, دوست بنائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. ڈیلے ہو جاتا ہے اور ڈائگنوسس کرتے کرتے بچہ اپنی ٹینز کی ایج میں پہنچ جاتا ہے, 15+ ہو جاتا ہے, 20+ ہو جاتا ہے. تب اس کے لیے اس کا کیا علاج ہے, میڈیکیشن کے ذریعے یا پھر اس کو بھی تھیراپی کے ذریعے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اکثر اوقات جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی میڈیکیشنز دیں ہمیں, تو اسپیچ تھیراپی کی کوئی میڈیکیشنز نہیں ہے. جتنا ارلی انٹرونشن ہوگا, جتنا ارلی ایک اسٹیج پہ آپ ڈائگنوز کرتے ہو تو اتنا ارلی وہ جو ہے ایک اچھے رزلٹ دیتا ہے. اس کی تھیراپی جو ہے وہ ایک اچھے مطلب پلیٹ فارم پہ ایک بچے کو لے کے جاتی ہے, تاکہ وہ اگر وہ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ پریزنٹیشن نہیں کر پا رہا, تو اگر وہ ارلی ایج میں اسپیچ تھیراپی لے گا تو اس کو وہ مسائل کو اپ کر لے گا اپنے, مطلب وہ اگر, لیکن اسٹیمرنگ کا جو بچہ ہے اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ بہت مل رہی ہوتی ہے. لوگ اسے کہتے ہیں ایسے بول رہا ہے, ایسے بول رہا ہے, اٹک رہا ہے, ہکلا رہا ہے, تو اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی وجہ سے وہ ڈپریشنس میں چلا جاتا ہے اور اس کو جو ہے مینٹل سٹریس میں چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے ارلی تھیراپیوٹک انٹرونشنز بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, فزیکل ایکٹیویٹی بچپن میں بچوں کے لیے کتنی ضروری ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے یہاں اویئرنیس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اسپیشلی دیہی علاقوں میں, تو یہ ڈیٹیکٹ کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے پیرنٹس کے لیے؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ پراپرلی اپنی ایج میں ابھی نہیں بول پا رہا, یا اس کے انتظار کریں کہ 5 سال کا 6 سال کا ہو جائے گا؟ کون سی اسپیسیفک ایج ہوتی ہے جس میں بچے کو ہر صورت بولنا شروع کر دینا چاہیے؟ جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ 3 سے جو 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو 3 ماہ میں بچہ اپنے نیڈس کے لیے, مطلب اگر اس کو بھوک لگی ہے تو وہ ڈیفرنٹ آواز نکالے گا, اگر اس کو جو ہے کچھ چاہیے تو وہ ڈیفرنٹ آواز نکالے گا. اس طرح سے مطلب وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے. 6 ماہ کا جو بچہ ہے وہ پھر بیبلنگ, مطلب جو با میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ڈسکشن کی اس سلسلے میں, تو وہ کر لیتا ہے. تو جو مائل سٹونز ہم کنسیڈر کرتے ہیں اسپیچ کے لیے امپورٹنٹ,
تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ایک بچہ اپنے مائل سٹون میں فال کر رہا ہے تو وہ ایک اچھے سٹیج میں جا رہا ہے, لیکن اگر وہ اس مائل سٹون سے ڈیلیڈ ہے, کہ اگر ایک فور ایگزامپل ایک 2 سال کا بچہ آ جاتا ہے اور اس کی امی کہتی ہے کہ یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا, یا بابا ماما بھی نہیں بولتا, یا کوئی مطلب اس طرح جو لپس سے ہماری آوازیں نکلتی ہیں 2 لپس کے ملانے سے, تو وہ آوازیں بھی نہیں نکالتا, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیلیڈ ہے اپنے ایج سے. یا اگر ایک 3 سال کا بچہ ہے اور وہ 3 فریزز 3 الفاظ کو نہیں ملا پا رہا, ایک سینٹینس نہیں بنا پا رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیلیڈ ہے اپنے ایج سے. یعنی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں اور یہی سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر 2 سال کا بچہ آواز نہیں نکال پا رہا تو وہ ڈیلیڈ ہے, اور اگر 3 سال کا بچہ 3 الفاظ کو جوڑ نہیں پا رہا تو وہ بھی ڈیلیڈ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے تفصیلاً اس بارے میں بتایا کہ کس طرح سے بچوں کے جو اسپیچ کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اور لیٹر ایجز میں بھی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سدرا علی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ اسٹوڈیو میں موجود رہیں. اور اب کچھ بات کریں کہ ہم پنک اکتوبر کے حوالے سے, اکتوبر کا مہینہ ہے اور چھاتی کے سرطان کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے یہ مہینہ منایا جاتا ہے. 2004 سے ماہ اکتوبر کو چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے. ملک بھر میں اہم سرکاری عمارتوں کو گلابی روشنیوں سے منور کر دیا گیا ہے. پنک ریبن ایسوسی ایشن کے سی ای او ڈاکٹر عمر نے پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس موضوع پر بات کرنا ماضی میں خاصا مشکل تھا, تاہم آگاہی مہم کے بعد صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے. پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ خواتین بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہیں, جو کہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. عوام الناس میں یہ میسج بریسٹ کینسر کی آگاہی جو ہے اس کے بارے میں میسج آ سکے, اور یہ پنک لائٹس جو ہیں یہ ایک رے آف ہوپ ہے کہ بریسٹ کینسر سے بچا جا سکتا ہے. ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہیں اور خواتین کے بارے میں بات جو ہے وہ تھوڑی جنرلی کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے سوسائٹی میں. کینسر جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے پہ ہو سکتا ہے, وہ مرد کو بھی ہو سکتا ہے, وہ عورت کو بھی ہو سکتا ہے. سو یہ ایک بیماری ہے اور اس کو ہمیں ایک بیماری کے طور پہ لینے کی ضرورت ہے. بریسٹ کینسر جو ہے اس کی جتنی علامات ہیں وہ ایکسٹرنل ہوتی ہیں, یعنی کہ چھاتی کے کسی حصے پہ یا بغل میں گلٹی کا ہونا, چھاتی پہ ڈمپلنگ ہونا, ریشز ہونا, یا کوئی کسی طرح کا ڈسچارج ہونا. اب یہ سارے ایکسٹرنل جو ہے وہ علامات ہیں. یہ جو کیمپین ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خواتین کو یہ بتائیں کہ یہ جو بریسٹ کینسر ہے اس کو آپ ارلی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. میڈیکل سائنس اب یہ بتا رہی ہے کہ 40% کینسر سے بچا جا سکتا ہے. ہم اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بہتر کریں اور فزیکل ایکٹیویٹی بہتر کریں تو 40% چانسز ہیں کہ کینسر ہو ہی نہ. کہ ہم پریونشن کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دیں اور پھر ارلی ڈائگنوسس جو ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دیں. ناظرین, پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 144ویں پی ایم اے لانگ کورس, 63ویں انٹیگریٹڈ کورس, 33ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس, 30ویں بیسک ملٹری ٹریننگ کورس اور 18ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں آذربائیجان, بحرین, عراق, سعودی عرب اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل ہیں. رائل سعودی آرم فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے. مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے. کیڈٹس سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس اور ان کے والدین کو کامیابی سے عسکری تربیت کی تکمیل اور فوج میں کمیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دی. سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور کہا کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول جیسے اعلیٰ ادارے میں دی جانے والی تربیت اپنے معیار کو بارہا ثابت کر چکی ہے. اور ناظرین, پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ڈاک کا دن منایا جا رہا ہے. دن کا مقصد معاشرے کی تعمیر و ترقی میں پوسٹل ورکرز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. تفصیل سے آگاہ کریں گے انیس ہاوان. 1874 میں سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں پہلی عالمی پوسٹل یونین کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر ہر سال 9 اکتوبر کو ڈاک کا عالمی دن منایا جاتا ہے. 150 سے زائد ممالک میں منائے جانے والے پوسٹل ڈے میں ڈاک کے شعبے میں کام کرنے والے افراد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے علاوہ نئی پوسٹل مصنوعات اور خدمات بھی متعارف کرائی جاتی ہیں. دنیا بھر میں 6,50,000 پوسٹل دفاتر میں 53 لاکھ سے زائد افراد پوسٹل خدمات انجام دے رہے ہیں. تقسیم ہند کے بعد 15 اگست 1947 میں پاکستان پوسٹ نے لاہور سے اپنا کام شروع کیا. اسی سال پاکستان یونیورسل پوسٹل یونین کا 89واں رکن بنا.
آج پاکستان کا پوسٹل نیٹ ورک 13,000 سے زائد دفاتر پر مشتمل ہے، جس میں 50,000 کے قریب افراد پوسٹل خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ پیغام رسانی کے جدید طریقہ کار کے فروغ پانے سے ڈاک کی اہمیت میں کمی تو آئی ہے، تاہم محکمہ ڈاک آج بھی اپنی افادیت قائم رکھے ہوئے ہے اور ملک کے طول و عرض میں موجود اپنے وسیع نیٹ ورک سے عوام کو مؤثر ترین پوسٹل خدمات فراہم کرتا ہے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان وزار کی زیر قیادت دیگر شعبوں کی طرح شعبہ کھیل کی ترقی کے لیے بھرپور اقدامات جاری ہیں۔ شاہکوٹ کے کھلاڑیوں کے لیے سپورٹس کمپلیکس اور جمنیزیم کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اسد علوی رضوی کی اس رپورٹ میں۔ کھیلوں کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے، جو صحت مند اور توانا زندگی کے حصول کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ کھیلوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کی طرف سے جامع پلان ترتیب دیے گئے۔ اسی سلسلہ میں حکومت پنجاب کی طرف سے کالج روڈ شاہکوٹ پر 15 کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے ابو الخیر سپورٹس کمپلیکس اور جمنیزیم کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ 15 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ اس کا کام آج سٹارٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ کوئی 1 سال کے اندر اندر جو اس کی کمپلیشن ہے۔ میری مزید کوشش ہے کہ اس میں کوئی انڈور جو سوئمنگ پول ہے اس کو بھی میں لے کے آؤں، اور 2 جم ہیں جی، اس میں ایک لیڈیز ہے اور ایک جینٹس کا۔ شاہکوٹ کے پورے پریمسز میں اس سے پہلے کوئی بھی نہ کوئی سپورٹ کمپلیکس ہے، نہ کوئی جمنیزیم ہے، نہ ہی کوئی جم خانہ وغیرہ ہے۔ پراپر گیم نہیں ہو پا رہی تھی، 8-10 سال سے اس میں کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے تمام پلیئرز کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے شاہکوٹ میں جمنیزیم کا سٹارٹ کیا۔ اعلیٰ دماغوں کے لیے صحت مند جسم چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم ورزشی کھیلوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ حکومت پاکستان کی کھیل دوست پالیسیوں سے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے اجاگر کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ اسد علی رضوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شاہکوٹ۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بلے باز سہیب مقصود کمر کی تکلیف کے باعث T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سہیب مقصود کی جگہ شعیب ملک کو ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سہیب مقصود نیشنل T20 کے دوران کمر کی تکلیف کا شکار ہوئے۔ PCB کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نجیب اور فزیو ٹیکن نے انجری کا جائزہ لینے کے بعد بلے باز کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ شعیب ملک نے 2007 میں پہلے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی قیادت کی تھی۔ 2009 کے ورلڈ کپ کی فاتح قومی کرکٹ ٹیم کا بھی حصہ تھے۔ انہوں نے 2012، 2014 اور 2016 کے T20 ورلڈ کپس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ کو ٹریننگ کی اجازت مل گئی ہے۔ قومی اسکواڈ میں شامل تمام ارکان کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آئی ہے۔ کرکٹرز کل نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کریں گے۔ پیر اور منگل کے ٹریننگ سیشنز LCC گراؤنڈ لاہور میں منعقد ہوں گے۔ قومی کھلاڑی 14 اکتوبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس میچ کھیلیں گے۔ اسکواڈ میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے 15 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات روانہ ہوگا۔ نیشنل T20 کے میچ میں خیبر پختونخوا نے سندھ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں خیبر پختونخوا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ سندھ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹس کے نقصان پر 152 رنز بنائے۔ شان مسعود نے سنچری سکور کی اور 54 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان انور علی نے ناقابل شکست 34 رنز کی اننگز کھیلی۔ خیبر پختونخوا کی طرف سے افتخار احمد نے 2 جبکہ آصف آفریدی اور نیاز خان نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ جواب میں خیبر پختونخوا نے مقررہ ہدف 18 اوورز میں 3 وکٹس کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ افتخار احمد اور صاحبزادہ فرحان نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ دونوں بلے بازوں نے چوتھی وکٹ پر 100 رنز کی شراکت قائم کی۔ افتخار احمد 55 اور صاحبزادہ فرحان 49 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ ایونٹ کے مقابلے PTV سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ نیشنل T20 کی خبر کے ساتھ ہی کیبنٹ آور کا وقت مکمل ہوا۔ رضوان علی احمد، کیبنٹ آور کی پوری ٹیم اور سلما کوثر کو اجازت دیجیے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔